आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज यौम यकजहती और कश्मीर है और कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म बर्बरियत हो रही है, लेकिन आलमी बरादरी इसके ऊपर खामोश क्यों है? कश्मीरियों की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान हर मोड़ पे कश्मीरियों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुतालिक अपनी करारदादों की पासदारी करे और उसी के साथ मुल्क के अंदर पीडीएम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। यह लॉन्ग मार्च होने जा रहा है 26 को और यह भी फैसला हुआ है कि हम मिलके ज्वाइंटली सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। उसी के साथ गवर्नमेंट ने हिकमत अमली क्या अख्तियार की है, क्या करने जा रहे हैं, कोई हिकमत अमली है? और उसी के साथ इमरान खान साहब ने कहा है कुछ भी कर लें, क्या भी कर लें, उल्टा लटक जाए मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और ओपन बैलेट किसकी फेवर में है? हुकूमत की फेवर में है। और सीक्रेट बैलेट किसकी फेवर में है? अपोजिशन में। डर किसको है? खौफ किसको है? किसके लोग बिकेंगे, किसके तोड़े जाएंगे, या दोनों को खौफ है? क्योंकि गवर्नमेंट की कारकर्दगी नहीं है, अपोजिशन को है ये पता कि इनके पीछे है कौन और किस वजह से ये दबाव डाला जा रहा है। शेख रशीद अहमद साहब ने भी कह दिया कि कोई हल ही नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात करें, नहीं तो आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। अपनी सियासत को बचाएं। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, इमरान खान को सियासतदान कहना बुरा लगता है, वो सियासतदान है नहीं। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है और इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सैयद अली रजा साहब, तज्जिया निगार हैं, कानूनदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर कश्मीर का एक तो आज और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब हारिस खान सीनियर सहाफी हैं और कश्मीर के ऊपर उनकी बड़ी स्टडी है। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। वेरी मच। और मेरे साथ स्टूडियो में सैयद अली रजा साहब भी हैं, तज्जिया निगार हैं, कानूनदान है, एडवोकेट है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। सर मैं आपसे पूछूंगा कश्मीर के ऊपर जो आलमी बरादरी है, जितना जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, हारिस खान साहब खामोशी क्यों है, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस डे जो कि 5 फरवरी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सारी दुनिया में। सबसे पहले तो मैं आप सब के लिए, और ये मैसेज है बोथ साइड ऑफ कश्मीर, कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आज ये जो कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी की है। उसके लिए खामोशी इसलिए मेरे भाई, और मैं बेगा कश्मीरी वेरी वेरी ब्लंट हूँ, मैं सैड भी हूँ कि मेरे मिलियंस जो हमारे भाई हैं वो अंडर लॉकडाउन है। खामोशी इसलिए है कि हम अपने आप को अब इस तरह समझते हैं कि हम यतीम हैं, सही, हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। जब पाकिस्तान 5 फरवरी को सॉलिडारिटी करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारा भी कोई है। हम किसकी तरफ देखते हैं? यूनाइटेड की तरफ, यूनाइटेड नेशन की तरफ। ऑफ कोर्स लीगली हम देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे। यूरोप, अमेरिका हमारी कुछ सपोर्ट करता है? नहीं। क्या पाकिस्तान की लॉबी हमें यहाँ पे सपोर्ट करती है या उनको कोई इस तरह की लॉबी करते हैं? नहीं। तो हम कहाँ पे देखते हैं? हम आप लोगों की तरफ देखते हैं। तो आपके जो सवाल है कि खामोशी क्यों, वो इसलिए है कि हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान हमारे सर पे हाथ रखे, और जो उन्होंने रखा, और आज उन्होंने शो भी किया, और मैं पूरी हमारे पाकिस्तानी नेशन से कोई हमें गिला नहीं है, हमेशा उन्होंने हमारे पीछे खड़े रहे और उन्होंने हमारी सपोर्ट की। बस हमें थोड़ा सा गिला ये है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे वो वाली कवरेज नहीं मिली कि ओवर 100,000 पीपल जो कि दुनिया से चले गए। हमारी कश्मीर ने जनरेशन्स दी हैं और ये कोई जोक नहीं है। हर घर से आप देखेंगे तो वहाँ से कोई शहीद है, घर में बेवा है, यतीम बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो ये खामोशी सिर्फ इसलिए है कि हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था, हमारी किसी ने आवाज नहीं उठाई। और अब अल्लाह करे कि अब
ہماری جو پورے کشمیریوں کی ہے ہماری جدوجہد کو پاکستان آگے لے کے چلے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ہمیں وہ چوائس دے گا. انڈیا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اور جو ہماری رائے ہے اس کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا. لیکن پاکستان پھر بھی آج جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کشمیری ہوں، یہ اپ از اپ ٹو کشمیریز کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو ڈیسیجن کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری سپورٹ کریں جو جس طرح کر رہے ہیں، اور اس کو پوری دنیا پہ یہ جو ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں بڑا ایزی ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اور ہماری دعائیں اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. سیکریفائس تو ہم کر ہی رہے ہیں، خون تو ہم دے ہی رہے ہیں. صحیح. سر دوسری چیز ہے، پورا پاکستان یعنی کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو سپورٹ کری. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ان میں ڈیفرنسز ضرور ہے، لیکن کشمیر کے اوپر سب ایک ہیں، ایک آواز، ایک قوم بن کر سپورٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل، اور میں نے اس لیے ہمیں کہا کہ ہم ان کو اپنے بھائی، ہمیں بڑا بھائی کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی سے پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں، جو لوگ ہیں، جو پاکستانی نیشن ہے، اس میں ہر بندہ آتا ہے. آرمی والے بھی آتے ہیں، پولیٹیشین آتے ہیں، ججز آتے ہیں، میڈیا آتا ہے، ہر بندہ آتا ہے اس نیشن میں. اس کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور 5 فروری کو جو انہوں نے سولیڈیرٹی شو کیا ہے، ہم آپ کا، اور میں بہت سائڈ سے کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی بہت سائڈ پہ ہے، میری بہت سائڈ سے آپ لوگوں کے لیے ہماری دعائیں ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور ہم پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان کو پروگریسو، پاورفل، گلوبل پاور دیکھنا چاہتے ہیں. سر ایک تو آپ کشمیر ایشو کے اوپر، دوسری بات جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو نئی گورنمنٹ ہے، پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی، آپ ان سے بھی سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں، آج اس طرح کا دن ہے کہ اگر میں نیگیٹیویٹی کی طرف جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا. تو آج میں ایز اے ہول نیشن، میں پاکستان کی نیشن کو کہتے ہیں، ہمیں تو گلے تو ہمیں ہیں. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے یہ اپنے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں خاموشی کیوں ہے، اس لیے کہ ہم یتیم ہیں، ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. تو اگر ہوتا تو آج کیا یہ آج مودی آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے ایل او سی ختم کر دی ہے، آؤ میں نے اس کو بارڈر کر دیا، انڈین بارڈر ہے. آپ کو پتا ہے ایل او سی اب فنش ہے، کیونکہ انڈین جب سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں انہیں امینڈمنٹ کیا ہے تو آپ کا ایل او سی تو گیا. آپ تو سیدھی یہ انڈین بارڈر ہے وہاں پہ. کیا وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا؟ کیا اتنے لوگ مر سکتے تھے، شہید ہو سکتے تھے اگر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا؟ یہ بہت سے کوسچن مارکس ہیں. لیکن ہمیں ہر چیز سے نکل کے یہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے دعا گوئیں، اور ہمیں امید ہے کہ میڈیا میں اسپیشلی جس طرح آپ لوگ ہیں، جس طرح آپ کے گیسٹ ہیں، جس طرح ڈفرنٹ پارٹیز ہیں، پوری نیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد اب زیادہ کریں گے، کیونکہ اب مڈل لائن نہیں ہے، اب بلیک اینڈ وائٹ ہے. آپ یا ہمارے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے، اب مڈل لائن ہو نہیں سکتی اب، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ہم آگے چلے گئے ہیں. صحیح. علی رضا صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی اسٹرگل ہے، جو آج بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سر اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور کشمیر کی تاریخ ایک سرخ لہو سے لکھی گئی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارا عہد بھی ہے، مشن بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد از جلد ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. شاید کچھ پیچھے فیلیورز ایسے رہے یونائٹڈ نیشن میں، ہمارے جو سفیر تھے اس طریقے سے کیس کو وہ پرسو نہ کر سکے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پر امید آج بھی ہم ہیں اور کل بھی تھے. اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ یتیم نہیں ہیں، ان کے سر پہ پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان ہر کشمیر کی ہر فورم پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اس کا کچھ ثمر بھی ملے گا. اور اس پہ پاکستانی گورنمنٹ کو فارن پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، ایک تو چیز کریں گے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری کچھ ناکامیاں ہیں، جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ، اور گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، گورنمنٹ کو رول ادا کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے حارث صاحب؟ یہ ویری ویری ویلڈ پوائنٹ ہے. اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیوز ہوتی ہے تو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہے. اور آپ کی ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک سنگر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں فارمرز کے حق میں، اور کس طرح پورا دنیا اس کے پیچھے لگ گیا. یہی ہے
یہی ہمارے میں کمی ہے. اسی سے پاکستان کو ہمیشہ سے جہاں پہ ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ ہوا ہے کہ ہمارے کوئی لابی نہیں, ہمارا کوئی کشمیر کا بندہ آ کے اس کو کشمیر کو بندے کو لے کے آئیں کہ بھائی صاحب آپ ریپرزینٹ کرو, آپ ٹھیک ہے ہم تو آئیں گے تو پاکستان کے تھرو ہی آئیں گے. ہمارا گلوبل لیول پہ بہت بڑا فیلئر ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا کام ہو سکے, اگر لابی ہو سکے, تو کیا کیا پاکستان کے لوگوں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کیا ایک چیز مجھے پوچھنے سے, لیٹ می آسک, کیا پہلے یہ لابنگ بہتر تھی, کیا آج نہیں ہے, یا آج لابنگ ہے ہی نہیں پہلے تھی؟ میرے خیال میں جو ان ٹرمز آف لابنگ آن گلوبل لیول, آئی تھنک پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو پیچھے رکھا. ہمارے کشمیر کا جو ان کیس تھا اس کو آگے نہیں لے کے آئے. وہ رائٹ پیپل نہیں تھے کہ رائٹ کام کے لیے نہیں تھے. بہت اب میں یو کے میں رہتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں آج یو کے میں آج کچھ ہو رہا ہے کیا؟ کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے آج؟ مجھے یورپ میں بتا دیں, اس سے پہلے بتا دیں. لیکن آج کے بعد میری یہ آپ سے ایک درخواست ہے سارے پینل سے کہ 5 فروری کے بعد ہمیں آپ بھولنا جانا. کشمیر کا مسئلہ یہ چھوٹا نہیں, ہمیں نہ بھول کے جانا کہ اگلی 5 فروری آپ پھر اٹھیں گے ہمارے, نہیں, ہمیں آپ کی کنٹینیو سپورٹ چاہیے. سیکریفائس یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ 5 فروری کا صرف دن نہیں منایا جائے, یہ ایک اسٹرگل ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, جاری رہے گی. ایبسولوٹلی اگری ود یو. گلوبل لیول پہ ہمیں سپورٹ کریں, آئیں کشمیریوں سے ملیں, آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, ہم آپ کی ڈائریکشن میں چلتے ہیں, ہم ڈسکس کریں گے اور ایک مڈل لائن نکالیں گے, اس کے اوپر ہم ایگری ہو کے اس کے بعد ہم یہ جو کشمیر کا کیس ہے اس کو گلوبل لیول پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ پاکستان کر دے, آج بھی اگر پاکستان یہ کر دے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیس جس طرح بھائی نے کہا, انشاءاللہ یہ تو ایز اے مسلمان میرا بلیف ہے کہ جو میرا خون, جو میرے بہن بھائیوں نے جو دیا ہوا وہ رائے گان تو نہیں جائے گا, اس کا پھل ملے گا. کب ملے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ملے گا ضرور. لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں اس کو اور اچھے طریقے سے اسٹرانگلی آپ گلوبل لیول پہ لیڈ کریں, اور اس کو بھولنا جانا کہ یہ 5 فروری کے بعد. سو نائس آف یو حارث خان صاحب, یو کے سے آپ نے مجھے ٹائم دیا, بڑی مہربانی آپ کی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو اور ڈسکشنز کو آگے لے کے چلیں گے. کی تحریک, سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی تحریک میں کچھ ہوگا صحیح, کچھ آگے بڑھے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر جیسے کہ پی ڈی ایم ابھی ایک فیصلے پر ایک پیج پر متحد نظر آ رہی ہے, جو کہ انہوں نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. مارچ میں لانگ مارچ, جس کو یہ نام دے رہے ہیں مہنگائی مارچ کا, اس میں تو عوام بھی ان کی سپورٹ کرے گی اور حکومت پہ, گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈیولپ ہوگا. اس پیج پر تو یہ بالکل متحد نظر آ رہے ہیں, لیکن آج کل سیاست میں زیادہ یوٹرنس کی پولیٹکس چل رہی ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ نواب تیمور ٹالپور صاحب, صوبائی وزیر ہیں آئی ٹی کے, اور بڑے ووکل ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. نواب صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر. سر آج کشمیر کا دن بھی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, پوری قوم ایک ہے, ایک زبان ہو کر یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج ہمارا دن ہے. کشمیر کو, ہمارے کشمیری بھائیوں کو اور ان سب شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان اس وطن کے لیے اس جنگ میں دی. کاش کے کچھ فارن پالیسیز ہوتی, کچھ عمران خان کا اس طرف دماغ ہوتا. اگر خود کچھ کم عقل ہیں تو کوئی ایسے لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جو کم سے کم کوئی اچھی ایڈوائز دے سکے. خاص طور پر خصوصاً فارن پالیسی میں آپ نے دیکھا ہے اس خطے میں ہم ہر طرف سے کاٹے جا رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی پرانے دوست تھے سب ہم سے پاکستان کو دور ہو رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت دے. کتنے دکھ کی نہیں بات کہ آج کے دن نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, وہاں پر کشمیر پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی, پر ان کم عقلوں نے کل اجلاس ہی ختم کر دی, آج کا دن ہی نہیں کال کیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو سیکھنی چاہیے, پر مسئلہ یہ کہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور کچھ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. سر یہ آج بھی خان صاحب نے کہا چاہے کچھ بھی کر لیں, کیا بھی کر دیں, لانگ مارچ کریں یا الٹا لٹک جائیں, این آر او نہیں دوں گا, عمران خان نے کہا. خان صاحب کے فیزز ہوتے ہیں, کبھی خان صاحب کس موڈ میں ہیں, کبھی خان صاحب کس موڈ میں ہیں, کبھی آن موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی خان صاحب آف موڈ میں ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا. باقی این آر او کی رفت تو انہوں نے
लगाई हुई ہے, اور واقعی ہم NRO مانگ رہے ہیں. ہمیں NRO چاہیے, ہمیں نیازی ریموول آرڈیننس چاہیے, کیونکہ آج کل اس ملک میں ہر چیز آرڈیننس کے تھرو ہوتا ہے, تو ہمیں بھی NRO چاہیے. نیازی ریموول آرڈیننس ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہماری ڈیمانڈ رہے گی, اور یہ دے کے رہے گا ہمیں. سر دوسری چیز 26 کو لانگ مارچ کا اعلان ہوا, پیپلز پارٹی نے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک اتفاق ہوا ہے, 3 بڑی سیاسی جماعتیں, نون لیگ, JUI, پیپلز پارٹی کا, لیکن 2 بڑی اہم چیزیں تھی, ایک تو استعفا اور دوسرا جو آپ کی ڈیمانڈ تھی تحریک عدم اعتماد, اس کے اوپر اتفاق کیوں نہیں ہوا, اس کے اوپر اختلاف کیوں ہے نواب صاحب؟ دیکھیں, یہ ہماری سوچ تھی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ تھی کہ ہمیں اس ایک ڈیموکریٹک چیز کے لیے جانا چاہیے, پر یہاں پر 11 جماعتیں ہیں اور 11 دماغ ساتھ بیٹھ کر سوچتے ہیں, تو ہم نے اسی پہ ایگری کیا جس کی میجورٹی کی ڈیمانڈ تھی. اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی بات میں وزن تھا, جس کی وجہ سے ہماری بات ابھی پیپلز پارٹی کی رہی نہیں, بات نون لیگ کی رہی نہیں. اب بات صرف اور صرف ہے ہمارے اتحاد کی, جسے ہمیں مضبوط رکھنا ہے. جب تک اس کرپٹ نااہل نیازی کو نہیں ہٹاتے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ایک قدم ہو کے چلیں گے. کہیں ہماری مانی جائے گی, کہیں دوسروں کی مانی جائے گی, پر ہم سب اکٹھے رہیں گے. یہ بات ہماری اٹل ہے اور اٹل رہے گی. سر گورنمنٹ چاہ رہی ہے اوپن بیلٹ ہو, آپ چاہ رہے ہیں سیکریٹ بیلٹ ہو, کیونکہ آپ کے منشور میں آپ نے الیکشن میں بھی کہا ہے, اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے خرید و فروخت نہیں ہو. یہ تو اچھا موقع ہے اگر اوپن بیلٹ ہو رہا ہے. سر بہت اچھی بات ہے, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. عام طور پر ہم اسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جب ہم نے یہ چیز لائی تھی تب نیازی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. ہم تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کو لے کے آئے تھے, پر ان کو قابل قبول نہیں تھی. اب تو موقع ہمیں ملا ہے, ان کے اپنے منہ کی کھانے کا ٹائم آ چکا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ عوام کے سامنے آئے. آپ نے سنا ہوگا کس طرح کے MNAs, ان کے اپنے PTI کے MPAs ان کے اپنے PM کو کوستے ہیں, ان کی حکومتی پالیسیز کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. یہاں تک کہ ان کا سابقہ لیڈر آف اپوزیشن فردوس شمیم نقوی صاحب نے نیشنل میڈیا پہ آ کے کہا تھا کہ عمران خان شرم کرو, حیا کرو, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. تو اب یہ ٹائم آیا ہے, کیونکہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں, نو ہارس ٹریڈنگ ایٹ آل. یہ اپنی پالیسیز کے, اپنی پارٹی کی, اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہیں, پہلی بات. دوسری بات, خان صاحب کو شوق ہے اپنے ATMs رکھنے کا. صحیح, ایک ATM کارڈ نہیں, 2 نہیں, 10 ATM کارڈ چاہیے. تو یہ سینٹ میں ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو ان کے خرچے, ان کے اخراجات بڑھیں گے, جو ان کو پیسے لا کے دیں گے, کرپشن کر کے دیں گے. زیادہ ویٹ مافیا, زیادہ شوگر مافیاز چاہیے ان کو, زیادہ میڈیسن مافیاز چاہیے ان کو. اس لیے ان کے لوگ اس بار ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے, اور یہ چپیٹ ہم دیکھنا چاہتے کہ خود PTI کیسے اپنے پرائم منسٹر کی مکمل کی. سر ٹیلی فون لائن پر ہے شاہ صاحب, واقعی PTI کا یہی موقف ہے کہ اوپن بیلٹ ہوگا تو جوڑ توڑ نہیں ہوگی, خرید و فروخت نہیں, واقعی ان کی نیت یہ ہے یا کچھ اور نیت ہے؟ سر دیکھیں, اوپن بیلٹ اگر حکومت آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتی ہے تو PDM کو, اپوزیشن کو اس میں ان کی حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ 14 مئی 2006 چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں, ان کی یہ حکمت عملی تھی. یہ انہی کا وہ عمل ہے جس کو حکومت عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے. اگر اس پہ اپوزیشن ان کا ساتھ دیتی ہے, ہارس ٹریڈنگ کا کلچر ختم ہو جائے گا. آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے, اگر اس ٹائم پر آپ ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ چیز یہیں رک جائے گی. خرید و فروخت کا بازار رہے گا, پھر اچانک کوئی سینیٹر 7 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ دے کر راتوں رات سینیٹر بن گئے, وہ لویلٹی, وہ جو گراس روٹ لیول پہ ورکرز ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, وہ چیز سامنے نہیں. لیکن شاہ صاحب اس میں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں سینیٹرز کے لیے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, سینیٹ چیئرمین کے لیے سیکریٹ بیلٹ. سر وہ ترمیم بھی ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹ اور ایکسپیرینس. پریویس ایکسپیرینس سے اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا اور آپ روز نئے ایکسپیریمنٹ تجربات کرنا چاہتے ہیں تو یہ
کم عقلی ہے. اللہ پاک پولیٹیشنز کو عقل سلیم عطا فرمائے. جب 11 سینیٹرز والا معاملہ ہوا تھا تب بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کیسی سچویشن تھی. تحریک عدم اعتماد جب پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, جب صادق سنجرانی کے خلاف سنجرانی ہوتے, وہ چوری نہیں تھا سر, وہ بدنیتی نہیں تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر توڑے گئے اور چوری کیے گئے, خرید و فروخت ہوئی, وہ غلط نہیں تھا. آج گورنمنٹ کو یہ چیز یاد آئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہیں پر ہے, جب حکومت کو کوئی چیز یاد آتی ہے ان کی فیور میں تو وہ اس وقت کرنا چاہتے ہیں, جب اپوزیشن کو کوئی ان کے لیے بھلائی کی چیز نظر آتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت. ٹھیک ہے, میں سر کیا کہیں گے؟ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے, لیکن اس ٹائم کیوں نہیں تھا, جس طرح میں نے سوال کیا, کیا کہیں گے نواب صاحب؟ دیکھیے جی, میں شاہ صاحب کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں. ہم اس چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں, جس میں سے یہ بھی ہے. پر ابھی ایک ہی مقصد ہے, چاہے وہ پولیٹیکل جماعتیں ہوں, چاہے وہ اس قوم کی, اس ملک کی عوام ہو, پاکستان کے سٹیزنز ہوں, مزدور ہوں, سیاستدان ہوں, جو بھی ہو, ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب سے ہمیں نجات چاہیے. ابھی یہی پالیسی ہے, اسی پالیسی پہ چلیں گے, ہر وہ چیز کریں گے جو ان کی رکاوٹ بنے گی ان کے لیے, ہر وہ چیز کریں گے, ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس کے مدد سے ہمیں اس سے جان چھٹ جائے اور اس کی اصلیت سامنے لائیں. اس لیے ابھی ہم آف ٹریک چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو ہٹانے کے بعد یہ ساری چیزیں مساق جمہوریت کی ہر وہ آئینی چیز ہم لائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. نواب صاحب آپ کو کیا لائے 26 کو جو لانگ مارچ ہو رہا ہے, اسی مارچ کے تھرو آپ کو یہ حکومت جاتے ہوئے جا رہی, یا جو آپ کا فارمولا ان ہاؤس تبدیلی وہی فارمولا صحیح ثابت ہوگا؟ نہیں, یہ بھی ایک اچھا فارمولا ہے میرے خیال سے. بہت سینئر لوگوں نے بیٹھ کے اس میں اپنا مائنڈ شیئرنگ کی ہے, چاہے وہ مولانا صاحب ہو, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف ہو, چیئرمین بلاول ہو, آصف زرداری صاحب ہوں, تو سب نے بیٹھ کے ایک چیز سوچی ہے, تو ہم شور وہ بہت ہی افیکٹو ہوتی. ہم نے تو چانس دیا تھا کہ بھائی 31 اس سال کی 31 تک آپ اپنا بوریا بستر پیک کر کے لے جائیں اگر آپ کو عزت پیاری ہے. پر کچھ لوگوں کو عزت پیاری نہیں ہوتی. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں, لانگ مارچ کریں اور ان کو دھکیل کے باہر پھینکے پی ایم ہاؤس سے, تو ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. ہم نے تو انہیں ایک عزت دار راستہ دیا تھا جو ان کو شاید قابل قبول نہیں لگا. نواب صاحب گورنمنٹ کی کارکردگی بھی نہیں ہے, ڈیلیورنس بھی نہیں ہے, تو اتنا اعتماد کہاں سے گورنمنٹ کو ملا ہے؟ کس نے دیا ہے کہ آپ مضبوط ہیں؟ کوئی ان کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور شیخ رشید کی پھوسوں پر چلتے ہیں, تو اس لیے ان کو ذرا حقیقت گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا. بڑی مہربانی. میرے ساتھ نواب تیمور ٹالپور صوبائی وزیر سندھ تھے. کہ شاید اتنی گورنمنٹ اوور کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں, پبلک کے اندر امیج گورنمنٹ کا آپ کے سامنے ہے, کارکردگی آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ اوور کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ سر گورنمنٹ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ کو لانے والی جو قوتیں ہیں وہ ان کو پرسکون رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت وہ قوتیں اپوزیشن کی حامی بالکل نہیں ہیں. اپوزیشن نے آپ نے دیکھا پریویس اپنے جلسے جلوسوں میں جو زبان استعمال کی, جب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف ہوگا, تو پھر اس چیز سے یہ بیک اسٹیپ ہو گئے. پھر راول پنڈی کی بجائے اب یہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس وقت جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں پس رہا ہے. حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. جو روز مرہ کی چیزیں ہیں, بیسک نیڈز ہیں لوگوں کی, جو ایک بندہ گھر میں کمانے والا ہوتا ہے, وہ پوری فیملی کو سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اور عوام کے ڈیلیورنس نہ ہونے کی وجہ سے. اب اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ پہلے اپوزیشن جماعتیں وہی ہیں جو پریویس گورنمنٹس کر چکی ہیں, جن کی وفاق میں بھی حکومتیں رہی, جن کی سندھ میں, پنجاب میں پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس ٹائم پہ ان کو عوام کا خیال تو اتنا نہیں آیا. لیکن اس وقت وہ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں تو شوق پورا کریں. لیکن اس میں چور اور چوکی دار کو
ضرور ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو جب مارچ کے مہینے میں مارچ ہو رہا ہو کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ پاکستان پہ پہلے بھی رات کی تاریکی میں شب خون مارے گئے ہیں. کوئی پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے تو جمہوریت جا سکتی ہے؟ سر بالکل ایسے پہلے بھی تاریخ میں واقعات ملے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پارلیمنٹیرینز نے کیا کیا اسمبلی میں، بہت افسوسناک عمل، مذمت کرنے جیسی. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، معزز پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کو عوام ووٹ دے کے یہاں پہ اس مقدس ایوان میں بھیجتی ہے، آپ وہاں پہ یہ کیا پکچر دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا شوبہ دیتا ہے آپ کو یہ چیزیں؟ افسوس جیسا عمل ہے. ایسی چیزیں نہ کریں کہ جو پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں اور آپ کر کے دکھا رہے ہو، اور ہم سب جو جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور پھر کوئی آمر آ جائے گا، اس کے بعد نہ بات پی ڈی ایم کے ہاتھ میں رہے گی، اپوزیشن کے، نہ حکومت کے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نئی جنگ کا آغاز کرنا پڑے گا. پھر ایک پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں، ایک پی ٹی آئی کو بھی شامل کر دینا پڑے گا. پھر وہ بھی ہوگی کہ بھائی آپ نے کیا، آپ نے ملبہ ایک دوسرے پہ گرا رہے ہوں گے، اور پھر 10 سال 20 سال کے لیے یہ پاکستان پیچھے چلا جائے گا، عوام بھگتتی رہے گی. عوام کو کیا ملا ہے؟ ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا. عوام کو کیا ملا ہے؟ جب بھی سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور یہ پوری جنگ جو ہے عوام کے خلاف ہے. مہنگائی کی، گیس، آٹا، چینی، سب اس میں پس تو عوام رہا ہے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ملک کے اندر صورتحال ہے مہنگائی، بے روزگاری کی، اور اسمبلی کے اندر جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح ہاتھا پائی ہوئی، اور جو قوم نے دیکھا ان سیاستدانوں کا حال، اور سیاستدانوں نے جو پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ آئی ہے جس نے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، اس کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. 3 سال کا عرصہ عمران خان صاحب نے بار بار یو ٹرنز لیے ہیں. ابھی کہتے ہیں صبر کرو، انتظار کرو، بہتری آنے والی. سب چیزیں مہنگی ہو گئی. دوائیوں کی چوری کس نے کی؟ آٹے کی چوری کس نے کی؟ گیس کی چوری کس نے کی؟ چینی کی چوری کس نے کی؟ یہ مافیا کون ہے ملک کے اندر؟ اس کو کب پکڑا جائے گا؟ کب روکا جائے گا؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کھیل داس کوہستانی، پی ایم ایل این کے ایم این اے، بڑے ووکن ہے، سینئر ہے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر جی 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ جوش اور جذبہ آپ لائیں گے جس کا انتظار ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز صاحب، اعلان ہو چکا ہے کل 26 مارچ کو پورے پاکستان سے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس حکومت کو ہم یہ جو گرتی ہوئی دیوار ہے نا ان کو آخری دکھا یہ لگ جائے گا. لیکن 2 چیزیں بڑی اہم تھی جس کے اوپر استعفیٰ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اس کے اوپر اتفاق نہیں. اور پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پہ، وہ دونوں چیزوں پہ اختلافات کیوں ہے؟ دیکھیں یہ سارے جو آپشن ہے نا، یہ جو پہلے ہمارے 20 ستمبر کو جب پی ڈی ایم کا وجود ہوا تھا اس میں نکات میں شامل ہے. استعفاؤں کا نقطہ بھی ہے اور عدم اعتماد کا نقطہ بھی ہے، اور لانگ مارچ کا بھی نقطہ تھا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ پہلے ہم نے لانگ مارچ رکھا ہے، تو لانگ مارچ قافلے پہنچیں گے تو آگے کا لائے عمل بھی ہمارے آپشن ہوں گے، اور مشاورت کے ساتھ اور تمام اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے، اور جو بہتر آپشن ہوگا وہ استعمال کیا جائے گا. اب تو 26 مارچ کو پہلے تو لانگ مارچ کا ہی ہے، باقی جو ڈسکشن ہوگی وہ بعد کی ہوگی. اور اس سے پہلے سینیٹ الیکشن ہے، اس میں بھی پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار لا رہی ہے، تو ہم اس میں بھی حکومت کو شکست دیں گے. عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے لانگ مارچ کریں یا الٹا لٹک جائیں، لیکن میں آپ کو این آر او نہیں دوں گا. این آر او تو عمران خان خود مانگ رہا ہے، اور کل آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی کس طرح وہ بھاگ گئے، اور خود انہوں نے کورم کی نشاندہی کی. منسٹر نے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے پارلیمنٹ میں نہیں ہوا کہ ان کا کورم بھی پورا نہیں ہوا. تو ان کو جو شکست ہوگی تو یہ سارے بیس ختم ہو جائیں گے این آر او کے. اور سر بڑی مہربانی. میرے ساتھ کھیل داس کوہستانی صاحب پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے، بڑے پر امید نظر آئے. سر کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ نون لیگ
पीपल्स पार्टी, तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफा, अब लॉन्ग मार्च होगा, ऑप्शन बाद में इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या लगा? सर के एल दास कोहिस्तानी भाई ने जो आपको ऑप्शंस बताए हैं तो उसमें सेनेट इलेक्शंस के हवाले से तो ये पुर उम्मीद हैं इस वक्त अपोजिशन की तरफ कुछ बातें जाती नज़र इसीलिए भी आ रही हैं क्योंकि इंटरनल पीटीआई में प्रेशर और हुकूमत को ये लगता है अगर हम ओपन बैलेट नहीं लेकर आते तो सीक्रेट बैलेट में हमें नुकसान होगा क्योंकि इंटरनल पार्टी में जो धड़ाबंदी हो चुकी है वो होगी हुकूमत के साथ लेकिन वो वोट अपोजिशन को करेगी ताकि आगे कानून साज असेंबलियों में इनको लेकर आएं और आगे के मामला चलते रहें। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो ये बात कर रहे हैं तो वो तो समझ में आती है, एक आईनी कानूनी एक अमल है, वो तो जमहूरी अमल है, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं और वो पीएम साहब को हटाने की कोशिश करते हैं, अगर वो हट भी जाते हैं तो -1 फार्मूला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो असेंबलियों से इस्तीफाएं देने की बात है तो ये क्या करना चाहते हैं, ये बात गौर फिक्र और बहस मुबाहिसे की है कि अगर ये पीडीएम क़यादत ये मुश्तरका असेंबलियों से इस्तीफाएं दे देती हैं, ये तो राह हमवार कर रहे हैं, ये उन लोगों को लाना चाह रहे हैं जो ये चाहते हैं कि रास्ता बने और ये रास्ता बना कर दे रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए, पीडीएम में इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके खानदानों ने यहां पर हुक्मरानी की है, जिनकी यहां पर कानून साज असेंबलियों में, फेडरल गवर्नमेंट में, सिंध में, पंजाब में हुकूमतें रही हैं, वो ऐसे फैसले कैसे कर सकती हैं? लेकिन ये मुझे लगता नहीं है के एल दास कोहिस्तानी भाई की बात से कि इस्तीफा असेंबली से होंगे। पीपल्स पार्टी नहीं देगी, नहीं देगी। पीपल्स पार्टी का स्टेक ज्यादा है, बिल्कुल वो कुर्बान क्यों करेगी अपनी गवर्नमेंट? नहीं करेगी। या ये हो सिर्फ नेशनल असेंबली से दे दें, प्रोविंशियल असेंबली से नहीं दें, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ना सर। देखिए तहरीकें, इट विल टेक टाइम, तहरीकों में टाइम लगता है सर, इस तरह नहीं होता। एक प्रेशर तो है ना, गवर्नमेंट कमजोर तो है ना, अवामी फ्रंट पे भी कमजोर है, इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कमजोर है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए, ये चीजें तो हैं शाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि सूबाई गवर्नमेंट उनसे चली जाए और वो नहीं चाहते कि जो उनके मुखालिफ हैं उनको रास्ता खोल कर दें और फिर कोई नई कुव्वत ऐसी आ जाए जो सूबाई गवर्नमेंट संभाल ले। इस वक्त रूलिंग पार्टी है सिंध में, चीफ मिनिस्टर उनका है, तो वो सूबे सिंध को किसी भी तरीके से सिंध कार्ड को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई उरूज पर है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त काबू नहीं पा सकी है उन अशिया पे जो रोजमर्रा की अशिया। ठीक है, आप जीडीए को भी आप देखें ना, जीडीए के साथ भी आप मुंसलिक हैं, जीडीए भी उनके साथ बैठिए। जीडीए क्या इनके सियासी गुनाहों में जीडीए शामिल नहीं है? जीडीए का अपना एक अलग मौकफ है। जीडीए 5 नुकाती बुनियादों पर आई थी। सिंध में मेरिट नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, सिंध में आपने देखा था करप्शन उरूज पे थी, तो कुछ ऐसे एजेंडा थे जिन पर जीडीए बनी। लेकिन ना जीडीए बनना एक आपका इत्तेहाद किसके साथ है? पीटीआई गवर्नमेंट में इमरान खान सिंध को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? इमरान खान सिंध को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, उसी पे अलायंस जो जीडीए है वो उनसे नाराज नजर आती है। और सिर्फ नाराजगी, आपका मिनिस्टर ऊपर बैठा हुआ है सर, एक मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, तो आप इत्तेहादी है ना, आप गवर्नमेंट के शेयर आपके पास शेयर है ना, आप गवर्नमेंट के साथ शेयर ले रहे हैं ना, एमक्यू में आप हैं, दोनों शेयर ले रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है? सर फेडरल गवर्नमेंट एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं आप, अपोजिशन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, नहीं, दोनों चीजें कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर किसी की अपनी अपनी सोच की बात है, ठीक है। जीडीए को वो रोल ही नहीं मिला कि वो डिलीवर कर सकें और अवाम की उम्मीदें इस वक्त जीडीए से मुंसलिक नहीं है, वो देख रही हैं वफाक की तरफ, और अगर सूबाई गवर्नमेंट में देख रही हैं तो वो देख रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। अब अगर जिलाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइस कंट्रोल यूनिट्स बने हुए हैं, तो उन पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ये बैठे हुए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। जब तक सब अपना अपना काम नहीं करेंगे तो ये मलबा आप किसी एक पर नहीं डाल सकते। सोच और गौर फिक्र की बात है।
اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اس وقت جو پی ڈی ایم کے پریشر میں ہے وہ صرف ان مافیاز کی وجہ سے ہے. صرف پی ڈی ایم کا پریشر ہے, عوام کا پریشر نہیں ہے. عوام کا پریشر ہے. عوام پی ڈی ایم کو اسی لیے چاہ رہی ہے کہ جو مہنگائی مارچ چل رہا ہے, مہنگائی میں عوام پس رہی ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ مافیاز قابض ہیں جو ہمیشہ ایسی بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں, حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں, جیسے چینی, آٹا, گندم جیسے شوگر کے مافیاز ہیں. آپ نے دیکھا کہ فارمرز کیسے پورے سندھ میں روڈوں پر تھے, گنے کے آبادگار, بالکل گنے کا فصل سندھ سے تباہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں جن پر یعنی کہ پچھلی گورنمنٹ بھی آپ جس طرح کہتے تھے کرپٹ تھی, مافیاز تھے, فرنٹ مین تھے, سب کچھ, یہ گورنمنٹ بھی جکڑی ہوئی ہے. سر بالکل ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ بھی ناکام گئی. عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. اس وقت تک بالکل عمران خان کی گورنمنٹ ناکام ہے, ناکام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا, عوام خوش نہیں ہوتی. عوام نے ووٹ دیا چینج کے لیے, لیکن عوام کو وہ چینجنگ نظر نہیں آئی. عوام نے ووٹ دیا نیا پاکستان کے لیے, وہ نیا پاکستان نظر نہیں آیا. جو پرانا پاکستان تھا عوام تو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اب وہ کہاں جائیں؟ یعنی کہ وہ حالات اچھے تھے, وہ حالات زرداری صاحب کی گورنمنٹ اچھی تھی, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اچھی تھی, ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں. آج کے دور کو آج لوگ جنہوں نے ووٹ دیا وہ بد دعائیں دے رہے ہیں. سر بالکل بدوائیں دے رہی ہیں. جب تک اگر حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے, اس کو کام کرنے دیا جائے, اگر وہ ریلیف نہیں دے سکتی تو پھر عوام ان کا خود ہی احتساب کریں گے. لیکن اگر اپوزیشن اس وقت ایک تو آپ قانون دان بھی ہیں, آپ قانون بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جو ملک کے اندر احتساب ہو رہا ہے, اس احتساب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, سلیکٹیو ہو رہا ہے, صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے؟ سر ایسا نہیں ہے. کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, کرنے کی کچھ باتیں اور ہوتی ہیں. میں دیر کر دیتا ہوں کچھ کام کرنے میں. جیسے نیب کو بلاول صاحب کالا قانون کہتے ہیں, تو بلاول صاحب جب اس کو کالا قانون مانتے ہیں اور پی ایم ایل این بھی اس سے خوش نہیں ہے, کہتے ہیں کہ عامر کے دور میں یہ چیزیں آئیں, تو اس وقت جب ان کی گورنمنٹس تھیں تو کیوں مشرف صاحب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, قانون ساز اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی, کیوں نیب آرڈیننس ختم نہیں کیا؟ آرٹیکل 62-63 امین اور صادق یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی اسمبلیوں میں عوامی نمائندوں کو پہنچانے کے لیے. تو پھر جب آپ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے تو کیوں ختم نہیں کیے؟ آپ یا بتائیں, پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی, اپوزیشن جماعتیں, یہ بتائیں کہ اس وقت کیا مجبوری تھی کہ یہ ان آرڈیننس کو ختم کیوں نہ کر سکے؟ کون ان کے پیچھے ان کو روک رہا تھا؟ اگر یہ اپنے دور میں یہ چیزیں نہ کر سکے تو اس وقت ان کا رونے کا کیا مقصد ہے؟ آپ فیس کریں جو بھی لیٹیگیشن ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو تبدیل نہیں کیا, انہوں نے بہتر نہیں کیا, ریفارمز نہیں کیا. ان 3 سالوں میں اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ اس گورنمنٹ میں بالکل ڈیلیور نہیں کیا ہے. نہ نیب کے حوالے سے, نیب کے اس میں ریفارمز کون سے لائیں؟ نیب کے حوالے سے ریفارمز نہیں لے کے آئے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں نا. نیب تو کیسز جس کے اوپر ہوں گے تو وہ اس کو کیا اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے؟ کیا ٹول کے طور پہ استعمال کریں؟ سر کرپشن ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے آبزرویشنز کیا ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے؟ آنریبل سپریم کورٹ کے فیو ڈیز اگو آپ نے دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر. سر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے سب سے پہلے ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے, اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایک چیز, پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ ختم کی گئی تھی, جمہوریت کو قتل کیا گیا تھا. اس گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہر مخالف غدار, حکومت کا حامی, محب وطن ہوتا ہے. یہ اس کے ریمارکس سے, اس سے زیادہ بھی ان کے ریمارکس ہیں. یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس ہیں. بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دیا. ملک کے اندر جو صورتحال ہے, معاشی سیاسی صورتحال, مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے ملک کے اندر. پی ڈی ایم 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ لانگ مارچ کریں. خان صاحب نے بھی کیا تھا, دھرنا بھی دیا تھا, احتجاج بھی کیا تھا, تنقید بھی کی تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا تھا. خان صاحب نے بل بھی جلائے تھے جو صحیح نہیں تھے, سول نافرمانی تھی. آپ کو خود یاد ہوگا وہ دور
آج ان کا بھی حق ہے کہ یہ بات کریں، یہ احتجاج کریں، لیکن سب سے پہلے وہ جو ڈومین ہو وہ جمہوری ہو، آئینی ہو، قانونی ہو، اس راستے کو اپنایا جائے۔ اس طرح نہ ہو کہ جمہوریتی نہ رہے، اس انتقام میں، اس حسد میں، اس کنفرنٹیشن میں جمہوریت کو تو خطرہ نہیں ہوتا، جس طرح برما کے اندر ہوا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔